Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Farhan Khan Abbasi and you're watching Executive Coaching Center's Zoom online video session. इससे पहले कि हम आज अपने लेक्चर के पार्ट 3 पर जाएं, बिकॉज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, हाई टेक मिलिट्रीज, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आर वी रशिंग और लीडिंग टूवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये हमारा मेन टॉपिक है, विच इज द कम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 or 3 डिफरेंट टॉपिक्स. तो उसको मैंने एक ही जगह फ्रेज किया है. आज पार्ट 3 में हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक जो क्वेश्चन एक स्टूडेंट की तरफ से आया कि द टर्म क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या है. तो मैंने चूंकि पिछले लेक्चर में बल्कि डिटेल में कॉन्सेप्चुलाइज किया है इसको, सिविलाइजेशनल क्लैश को, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को इसको एक स्पेसिफिक किस्म की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो याद रखिएगा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को रिलीजन के साथ जोड़ना थोड़ी सी ज्यादती है. इट इज अ पार्ट, रिलीजन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का पार्ट है, लेकिन हम एक न्यूट्रल वे में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को अंडरस्टैंड करते हैं. तो याद रखिएगा, जो इंसानी तारीख है, अगर आप अंबिया कराम का जो रोल है, यानी अगर आप 5000 साल पीछे जाते हैं तो आपको चारों इस्लामिक कुतब के रेफरेंसेस भी मिलते हैं और चारों रसूल अजमाइन के जो भी अलैहिस्सलाम के जो जिंदगियां उनका भी बारे में मिलता है. जिस तरह तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान मजीद है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, इन पर ये किताबें अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर उतारी हैं, रिवील्ड की हैं और वही की है. अब क्या अगर हम इस सेगमेंट ऑफ इस्लामिक जो डिवाइन रिलीजन का है, इसके अलावा 1,24,000 अंबिया कराम कलेक्टिवली बनते हैं जिन पर सहीफे भी आए हैं, तो इस मजहब की तारीख को अगर अलग साइड पर रख दे तो क्या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है? यस, एग्जिस्ट करती है. इसके लिए हमें सिविलाइजेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर हमें क्लैश का पता चलेगा. देखिएगा, सिविलाइजेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ any community, any group of people, any tribe, कोई भी हो, ग्रुप हो, को कम्युनिटी हो, को सोसाइटी, को सेगमेंट दुनिया में कहीं रह रहा हो, उनका रीति रिवाज क्या है, वो किस वे ऑफ लाइफ को फॉलो करते हैं, उनका कल्चर क्या है, उनका पहनावा क्या है, उनकी जबान क्या है, उनकी रसूमात क्या है. ये मैं मजहब को अलग करके बात कर रहा हूं, उनका मजहब क्या है ये भी इसका एक फैक्टर बनता है. तो इन तमाम को कलेक्टिवली सिविलाइजेशन यानी तमद्दन कहते हैं. जिस तरह अगर पाकिस्तान की मिसाल ली जाए तो पाकिस्तान में डाइवर्सिफाइड किस्म की सिविलाइजेशन की हमें मिसालें मिलती है. मसलन नवाब अकबर बुगटी ने कहा कि मैं मुसलमान 1420 या 1430 या 1440 साल पहले हूं, जब तक वो जिंदा होगा, जो भी इस्लामी सन चल रहा होगा, या उसने कहा 1400 साल पहले हुआ. इसी तरह मैं पाकिस्तानी, वो 60-65 साल पहले हुआ, अभी तो 72-74 साल हो चुके हैं, लेकिन जब तक वो जिंदा था उसकी एक स्टेटमेंट है. लेकिन मैं बलोच 8000 साल से हूं. नाउ इट इज समथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द तमद्दन और सिविलाइजेशन इज. यानी मेरा उठना बैठना, मेरा इस जबान को, बलोची जबान को बोलना, मेरा वे ऑफ लाइफ, मेरे फैसले, जो जरगा निजाम होता है, अच्छाई और बुराई का जो डिफरेंस है, ये तो मैं हजारों साल से करता आ रहा हूं. तो ये उसकी एक स्टेटमेंट थी. इसी तरह पाकिस्तान में एक पंजाबी कल्चर भी है, उनकी एक सिविलाइजेशनल ट्रेंड आपको मिलता है. इस तरह पख्तून भी हैं. इसी तरह अगर बलूचिस्तान के डिफरेंट सेगमेंट्स को देखा जाए तो वहां ब्रोही बोलने वाले भी हैं, वहां पर सराइकी बोलने वाले बलूचिस्तान में, इवन के सिंध में सराइकी बोलने वाले मिलते हैं. पंजाब में एक मेजर एरिया है जो आपका साउथ पंजाब है, वहां पर बहुत ज्यादा सराइकी बोली जाती है. इसी तरह पहाड़ी इलाका है, उनका एक अपना कल्चर, अपना तमद्दन, अपना स्टाइल और अपने वे ऑफ लाइफ है सब मुसलमान, लेकिन आप देखें तमद्दन अलग है. तो तमद्दन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वे ऑफ लाइफ, लैंग्वेज, डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ,
اس کے بعد جو انہیریٹنٹ لیگیسی ہے، کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، کیا انداز زندگی ہونا چاہیے. پھر پرانے اگر ادوار میں چلے جائیں تو رورل کمیونٹی ہوا کرتی تھی، جس کے بارے میں جو سولیڈیرٹی کا کانسیپٹ ہے اگست کامٹے نے بھی اس کو دیا ہے، اور اس سے پہلے 830 سال پہلے، آج سے 830 سال پہلے ابن خلدون نے اس کو بدری لائف کہا تھا. سوشیولوجی کا ایک کانسیپٹ ہے. اسی طرح ایک حضری لائف ہے جو شہری لائف ہوتی ہے. تو شہری تمدن اور ہوتا ہے، دیہاتوں کا تمدن یعنی اور ہوتا ہے. یہاں کی سولیڈیرٹی مکینیکل سولیڈیرٹی ہے، لیکن جو دیہات ہے یا جو ریموٹ ایریاز ہیں یا جو بدری لائف ہے یا جس کو رورل لائف کہتے ہیں، وہاں پر سوشل سولیڈیرٹی آرگینک سولیڈیرٹی ہے، کیونکہ ان سب کی ملی جلی وے آف لائف ہوتی ہے، وے آف ارننگ ہوتی ہے، جس کو ایگریکلچر کہتے ہیں یا جانور پالتے ہیں یا اس طرح کے. تو یہ اس سے تمدن وجود میں آتا ہے. ناؤ کلیش آف سیولائزیشن جب ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو آج کل کی ماڈرن اکیڈیمیا نے بائی ڈیزائن، اسپیشلی امریکن اور ویسٹرن اکیڈیمیا اور میڈیا نے کلیش آف ریلیجن سے تشبیہ دی ہے کہ چونکہ اب مسلمان ورسز ویسٹ ہیں تو بھئی ویسٹ میں سب تو کرسچن ہی نہیں ہے، ویسٹ میں تو سب انگریزی بولنے والے بھی نہیں ہیں. ویسٹ میں ڈچ بولی جاتی ہے، اسپینش بولی جاتی ہے سب سے زیادہ زبان، فرانسیسی لوگ فرینچ بولتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا انگریزی تو چند ملکوں میں بولی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ویسٹرن اکیڈیمیا ہے یا ویسٹرن میڈیا ہے، یہ ان کی ایک مونوپلی ہے، پروپوگنڈا ہے. سیولائزیشن کلیش کو ریلیجن کے ساتھ، ریلیجن اس کا ایک فیکٹر ہے لیکن ریلیجن اس کی میجر ریزن نہیں ہے. سیولائزیشن الگ ایگزسٹ، مثلا چائنیز سیولائزیشن ہے، تو اگر کلیش ہونا ہوتا تو وہ ایتھیسٹ ہے، ہم تھیسٹ ہیں اور مونوازم پہ ایک خدا پر مانتے ہیں. اور پھر وحدانیت کا کانسیپٹ ہے، پھر اسلام کو ہم مانتے ہیں. نبی آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے جو بھی وے آف لائف ہے اس کے اکارڈنگلی ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اڈہیر کرتے ہیں اس کو. اب چائنیز کے ساتھ ہمارا کلیش کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی سیولائزیشن اور ہماری سیولائزیشن کا کوئی کلیش نہیں. تو کلیش آف سیولائزیشن کا ریلیجن سے مکمل کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں ریلیجن اس کا ایک فیکٹر ہے، اس وجہ سے بھی سیولائزیشن بنتی ہے، کیونکہ اسلام وہ واحد مذہب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو وے آف لائف کا ہے. اسی میں کلچر بھی ہیں، اور زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں عرب کلچر ہے اور عرب کا تمدن تھا، تو اسلام اس کے اکارڈنگلی ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے، فلیکسیبلٹی دیتا ہے اور پھر یہ پھیلتا ہے، پھر پوری دنیا میں جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ویسٹ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اسلامک کلچر، اسلامک سیولائزیشن کافی عرصے تک ڈومینیٹ کی ہے، 3 بر اعظموں پہ حکومت کی ہے، تو یہ میجر ریلیجن ہے جو کلیش آف سیولائزیشن کی ریزن ہے. حالانکہ سیولائزیشن کا ایک فیکٹر ہوتا ہے مذہب. تو اگر ایک سیولائزیشن کا کسی اور سیولائزیشن سے کلیش ہے تو ضروری نہیں وہ مذہبی آئیڈیالوجی پہ ہو، وہ بہت اور چیزیں ہیں جن پہ ہو سکتا ہے. اس طرح میں نے پاکستان کے اندر آپ کو مثال دی کہ ڈائیورسفائڈ ٹائپ کی لنگول ایتھنک آئیڈینٹیز کے لوگ رہتے ہیں، تو وہ اپنی اپنی سیولائزیشن ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں ود ان دا امبریلا یا انڈر دا امبریلا آف اسلام. تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال تھی. اسی طرح اگر آپ انڈیا میں جا کے دیکھیں تو بڑا ڈائیورسفائڈ ہے، وہاں پر بھی جینز ہیں، بدھسٹ ہیں، ہندو ہیں. پھر ہندوؤں میں بھی اور بڑی ڈویژن ہے، ان کا اپنا مذہب ان کو ذات پات میں یعنی برہمن، وشنو، کھشتری، شودرا میں ڈیوائیڈ کرتا ہے. پھر وہاں ایک نئی قوم، اب ایک اور چیز ہے، وہ دلت ہیں، ان کو بھی وہ اچھوت ٹائپ سمجھتے ہیں. تو یہ ان کی ٹریڈیشن ہے، ان کے مذہب نے ان کو یہ دی یا ان کا وے آف لائف ایسا تھا. تو یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن کلیش آف سیولائزیشن بیسیکلی وے آف لائف، کلچر، آپ کی پریکٹسز، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا پہناوا، آپ کی ڈریسنگ، آپ کی یہاں تک کہ لائیولی ہوڈ کے مینز جو ہیں، جو آپ کے جتنے بھی یہ کنٹریز ہیں جو کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہاں لائیولی ہوڈ کی اور مینز ہیں، جو ڈیولپنگ ہے وہاں اور ہیں، جو ہائیلی ڈیولپڈ ہیں وہاں لائیولی ہوڈ یا پروفیشنز اور ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے پھر ان کا کلیش آتا ہے. اب ان کا جو کلیش آتا ہے وہ ضروری نہیں مذہب کے اوپر ہو، وہ اکانومی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک کلچر کو دوسرے کلچر پر جب ڈومیننس ملتی ہے تو جو پہلا کلچر ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا میرے کلچر کو کوئی ڈومینیٹ کر سکے. جس طرح
اگر آپ دیکھیں تو جہاں کہیں پر بھی تاریخ میں آپ کو فتوحات نظر آتی ہیں تو جو سبجوگیٹر ہوتے تھے، فتح کرنے والے ہوتے تھے، وہ اپنا کلچر ضرور امپوز کر کے جاتے تھے. جس طرح ابھی آپ کو میرا اور آپ کا جو وے آف لائف ہے، اس میں بہت سے ایسے ڈریسنگ ہمیں نظر آتی ہے جو کہ لوکل بر صغیر کی ڈریسنگ بھی نہیں تھی. مطلب اگر بر صغیر کے چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، ان کی ڈریسنگ دیکھی جائے تو کھلے کرتے، کھلے کپڑے پہنتے تھے، تہمت یعنی دھوتی پہنا کرتے تھے، کیونکہ یہ ایگریکلچر ایریا زیادہ تر یہاں پہ تھا. اس طرح پنجاب انڈیا میں بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی ہے. پھر آپ اگر دیکھیں تو کراچی کی سائڈ پہ بھی ایگریکلچر ایریا ہے، سندھ میں کافی زیادہ ایگریکلچر لینڈ ہے. اسی طرح اگر آپ ایسٹ پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش بن چکا ہے، وہاں پر دیکھیں تو وہاں زیادہ تر مچھلی پکڑتے تھے، یا وہاں پر بھی جو آپ کی ہے کاشتکاری بھی ساتھ ساتھ کی جاتی تھی، انڈسٹری ہوتی تھی. تو یہ کلچر اکانومی سے اور آپ کی لائیولیہوڈ سے ریلیٹڈ پھر ڈیولپ ہوتے ہیں، اور یہ ہزاروں سال سے چلے آتے ہیں. اگر چائنیز کو دیکھا جائے تو کنفیوشس کانسیپٹ وہاں پر آپ کو ملتا ہے. اسی طرح اگر ایتھنز میں آپ چلے جاتے ہیں 399 بی سی میں، تو وہاں پر آپ کو سٹی سٹیٹ کا جو کلچر ملتا ہے. تو وہاں پر سوشل سٹارٹیفیکیشن تھی، ایک فل سٹیزن تھے، ایک سیمی سٹیزن تھے، اور کچھ ایسے تھے میٹکس جن کو کہا جاتا تھا، وہ سٹیزن تھے. یہ ان کا ایک ٹریڈیشن چلے آ رہے تھے. تو یہ جب کسی اور قوم کے ساتھ کلیش کرتے ہیں، بعض کا ود ان دا سسٹم اس باؤنڈری کے اندر بھی کلیشز ہو سکتے ہیں ایتھنیسٹی اور لینگویج کی بنا پر، اور بعض کا یہ گلوبل لیول پر ڈفرنٹ قسم کے قوموں کے ڈفرنٹ قسم کے قوموں کے ساتھ ہو سکتے ہیں. تو اس پھر پرسپیکٹو میں آپ کلیش آف سویلائزیشن کو انڈرسٹینڈ کریں گے. آج ہم اس کو فردر ایلیبوریٹ کریں گے. ہم نے چونکہ کلیش آف سویلائزیشن سے ریلیٹڈ چیزیں پہلے بھی کر لی تھی کچھ، میں نے آپ کو کلیش آف سویلائزیشن کا کانسیپٹ بھی انڈرسٹینڈ کروا دیا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ لٹریچر ہے وہ ضرور پڑھا کریں، گوگل پہ سرچ کیا کریں، اور ہنٹنگٹن کی جو تھیری ہے اس کی بک میں ہے کلیش آف سویلائزیشن میں، وہ بھی آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا. ابھی ہم چلیں گے فردر کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ اور جو ایگزامینر نے اس ٹاپک میں ہم سے ڈسکس کیا ہے وہ ہائی ٹیک ملٹریز ہیں، اکنامک وار زونز ہیں، اور انفارمیشن وارفیئر ہے، یعنی ہائبرڈ وار کی ایک ٹائپ ہے، ففتھ جنریشن وارفیئر بھی اس کو کہتے ہیں. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان چیزوں کو ہم انڈرسٹینڈ، ان کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ایگزامینر جس طرح اس کو فریم کرتا ہے، یا بینگ ایگزامینر میں نے چونکہ اس ٹاپک کو فریم کیا ہے، تو میرا مقصد کیا تھا ان چیزوں کو بتا کے یہ سمجھانے کا کہ کیا اب تیسری بڑی جنگ کی طرف دنیا جا رہی ہے، اور وہ تیسری بڑی جنگ کس ٹائپ کی ہوگی؟ کیا اکنامک وار پہ ہوگی، انفارمیشن وار پہ ہوگی، ڈیجیٹل اکانومی پہ ہوگی، ڈیجیٹلائزیشن پہ ہوگی، نان سیکیورٹی تھریٹس جس طرح کووڈ-19 پوری دنیا اس وقت تھریٹنڈ ہے، پوری دنیا کی اکانومی چند ممالک اب کنٹرول کریں گے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے رحم و کرم پہ یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. تو اس کو پھر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جی میں آپ سے سلائیڈ شیئر کرتا ہوں. لیں جی، تو یہاں پر ہے جی ہمارے پاس، اب ہم نے کرنا ہے آج اکنامک وار زونز کیا ہیں، اس کو کانسیپچولائز کر لیتے ہیں. ایمرجنس آف ریجنل اکنامک اینڈ پولیٹیکل آرگنائزیشنز. آپ نے دیکھا ہوگا 1967 یا آپ اس سے بھی 10 سال پیچھے چلے جائیں 1957 میں آ جائے تو دنیا میں نان پرولیفریشن رجیم کا کانسیپٹ چل رہا تھا، کیونکہ امریکہ نے 1944-45 میں ہیروشیما ناگاساکی پہ بام مار دیے تھے، اور ایک نئی طرف دنیا چلی گئی تھی، اور دنیا پریشان ہو گئی تھی کہ اب نیوکلیر ویپن جس اسٹیٹ کے پاس ہوگی اس کو مکمل جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فوجیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، نیوی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ایئر فورس، وہ ایک بم مارے اور پوری کی پوری قوم ختم. اور یہ کیوں جاپان کے ساتھ ہوا تھا؟ کیونکہ جاپان کے فوجیوں نے پرل ہاربر پہ اٹیک کیا تھا. ایک لمبی ڈیٹیل بات ہے، وہ میرے آئی آر کی کلاس میں انشاءاللہ اگر جو اسٹوڈنٹ جوائن کریں گے ان کو میں ورلڈ وار 1 بھی ڈیٹیل میں پڑھاتا ہوں، ورلڈ وار 2 بھی پڑھاتا ہوں، اور ایونٹ ٹو ایونٹ پڑھاتا بھی ہوں اور سمجھاتا بھی ہوں، اور یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ اس کا ایفیکٹ پھر آگے آنے والے 50-100 سال پہ کیا ہوتا ہے. تو ایک نئی ڈیبیٹ آ گئی. تو امریکہ نے کیا کیا، بینگ اے کننگ پولیٹیکل آئیڈینٹی ایمرج کر رہا تھا، تو اس نے اپنا ہی ایکٹ پاس کر دیا، امریکن ایکٹ ٹو کنٹرول
न्यूक्लियर वेपन। भाई कोई और मुल्क नहीं बनाएगा, अमेरिका ने ये कर दिया, लेकिन अमेरिका को भी यूज नहीं करना चाहिए था। अब रिस्ट्रिक्शन आएगी, ये फर्दर को यूज नहीं करेगा। तो इस डिबेट से नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम बन गई कि तमाम दुनिया में प्रोलिफरेट ना हो जाए, फैलना चाहिए, हर मुल्क की न्यूक्लियर वेपन ना बन जाए। तो फिर तो डेटरेंस रहेगी नहीं, फिर तो अमेरिका बादशाह बादशाह रहेगा ही नहीं। तो फिर इसके ऊपर काम जब नहीं हो रहा था, तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नाम से एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। उसके बाद एक इदारा मार्ज वजूद में आता है जिसको IAEA कहते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जब ये इदारा भी मार्ज वजूद में आ जाता है, तो क्योंकि कोल्ड वॉर का एरा चल रहा होता है, एक वक्त तरफ नेटो है जो कि वेस्टर्न यूरोप की ममालिक ने मिलके बनाई है। सोवियत यूनियन अगर हमला करे तो ये तमाम मुल्क मिलके उसको कवर करेंगे। तो सोवियत यूनियन इसके रिएक्शन में 1951 में वार्सा पैक्ट बना देता है, वो भी अपनी एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलके, क्योंकि नेटो को काउंटर करना होता है। तो ये वो अदवार चल रहे थे जिन अदवार में एक और डेवलपमेंट हुई, और वो डेवलपमेंट क्या थी कि दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक भी थे जो नैम में चले गए, नॉन अलाइन मूवमेंट, कि हम किसी भी सूरत अब किसी मुल्क, बड़े मुल्क का या छोटे मुल्क का जंग में साथ नहीं देंगे। क्योंकि पहले दो बड़ी अजीम जंगों में चाहते या ना चाहते हुए इनर ब्लॉक और आउटर ब्लॉक, यानी जर्मन और एंटी जर्मन, जो अमेरिका रशिया का ब्लॉक और बड़ा ब्लॉक था, उनमें मुल्कों को पार्टिसिपेट करना पड़ा और पूरी दुनिया इस जंग का हिस्सा बन गई। तो नैम बनी जब 1951 में, तो बहुत से ममालिक इसके मेंबर भी बनना शुरू हो गए। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनी। जिस तरह अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो OIC बन गई। इसी अदवार में ईस्ट एशिया में, यानी पाकिस्तान के भी ईस्ट में चले जाएं, तो ईस्ट एशिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको आसियान कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी ईस्ट एशिया के भी साउथ की, जिसमें लाओस है और कंबोडिया है, वियतनाम है, उसके बाद इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इस तरह ममालिक 10 ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ साथ और ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी। फिर लेटर ऑन 80s में अगर हम आके देखते हैं तो हमें सार्क नजर आती है। इसी तरह और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी। 1996-95 में हमें शंघाई 5, जो 2001-2002 में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गई। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी इमर्ज करना शुरू हुई। तो ये है इकोनॉमिक वॉर जोन्स, कि ये ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कॉपरेशन के लिए बनी थी। इन्होंने कहा था हम आपस में कॉपरेशन किया करेंगे, इकोनॉमिक कॉपरेशन करेंगे, एक दूसरे के लिए ट्रेड बैरियर खत्म कर देंगे, अपने रीजन में एक दूसरे के साथ ट्रेड किया करेंगे, और टैक्सेस खत्म कर देंगे, टैरिफ्स खत्म कर देंगे, किसी मुल्क की प्रोडक्ट आएगी भी और चली भी जाएगी। इसी तरह आपने देखा होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जब तमाम मेंबर बने, इससे पहले ये ECO था, बल्कि उससे भी अगर पीछे चला जाए तो गैट था, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, 1944 में बनाया गया था, और बाद में फिर इसको WTO 1996 में कर दिया गया। तो इस इदारे का भी क्या काम था कि जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो दूसरे मेंबर कंट्री को कभी ना कभी मोस्ट फेवरेट नेशन MFN का स्टेटस देंगे, जिसमें पाकिस्तान को इंडिया ने 90s में दिया, और जब पिछली दहाई में पाकिस्तान ने इंडिया को दिया तो यहाँ बड़ा शोर मच गया कि इंडिया मोस्ट फेवरेट नेशन कैसे। हालांकि वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनकी एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में को 100-200 प्रोडक्ट्स को हम विदाउट टैरिफ अपने मुल्क में आने देंगे, इसको टैरिफ फ्री ट्रेड कहते हैं। नाफ्टा के नाम से नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1944 के करीब बनी थी। और नाफ्टा क्या थी अगर आप देखा जाए तो उसमें अमेरिका था, कनाडा था और मैक्सिको था, इन तीनों ने कहा था आपस में फ्री ट्रेड करेंगे। इसी को देखते हुए साफ्टा भी बनी थी, साउथ एशियन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि इमरजेंस ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो रीजनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। तो जब रीजनल पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है तो रीजन के मुल्क आपस में तय कर लेते हैं कि हम इस ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे। तो जब ब्लॉक पॉलिटिक्स होती है तो एक ही काम होता है जिसको बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं, और जब बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट होता है तो कोई बड़ी जंग ही होती है, जैसा कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के लिए हुआ। इसके लिए आपको मेरे कुछ लेक्चर्स हैं बैलेंस ऑफ पावर से रिलेटेड, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, IR के, वो जरूर देखिएगा। इसमें अगर हम देखें तो कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, ये भी प्रोडक्ट है 1945 के बाद की। रशियन, जिसको सोवियत यूनियन सॉरी कहते हैं,
70s میں سوویت یونین بنا تھا 1917 میں, اور 1990 میں ختم ہو کے پھر رشیا بن گیا, اور 1917 سے پہلے بھی رشیا ہی تھا. 15 ریاستیں ایک ساتھ مل کے سوویت یونین بن گئی. اور وہ سوویت کیوں بنی تھی؟ اس کو یو ایس ایس آر کہتے تھے, یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس. تو وہ جتنے بھی تھے جو سوشلسٹ ہو گئے تھے, انہوں نے ایک اپنی آرگنائزیشن بنا لی تھی. جس طرح یو این او جو یو ایس اے جو ہے, یونائٹیڈ نیشن اور یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, کہ جتنی بھی امریکن اسٹیٹس ہیں جو کسی دور میں 13 اسٹیٹس ہوتی تھی, فیلیڈیلفیا کانفیڈریشن 1979 سے پہلے, جب یہ کانفیڈریشن ہوا 79 کے بعد پھر اور اسٹیٹس بنی, تو یہ 13 سے آج 50 پلس اسٹیٹس بن چکی ہیں. تو ایک طرف امریکن کیپٹلزم دنیا میں چل رہا تھا اور ایک طرف کمیونزم چل رہا تھا. تو یہ تو اکنامک وار زونز پہلے کے بنے ہوئے ہیں, اور جو 2001 کے بعد ابھی بہت زیادہ شدت اختیار کر چکے ہیں. آج بھی اگر اپنا آپ اے ٹی ایم کارڈ دیکھیں, ابھی جو نئے اے ٹی ایم کارڈ ایشو ہو رہے ہیں, ایز آف ٹوڈے 8 جولائی 2020 پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جتنے بھی لوگ جو اے ٹی ایم کارڈ یوز کر رہے تھے, ڈیبٹ کارڈ یوز کر رہے تھے, ان کے وہ کارڈ ریپلیس کر دیے گئے یونین پے سے. اب وہ سائڈ پہ ویزا نہیں لکھا ہوا آتا, کیونکہ وہ امریکن کمپنیز تھی, ان کو ختم کر کے اب یہ جو کانٹریکٹ ہے وہ چائنیز کمپنی کو دے دیا, اور یونین پے کے نیچے وہ بلو, گرین اینڈ یلو, ریڈ کلر کا اس کا ایمبلم ہے, اس کے نیچے چائنیز میں لکھا بھی ہوتا ہے. تو اس سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کس طرح اکانومی شفٹ ہو رہی ہے. اب پاکستان چائنا کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے, اور پاکستان چائنا کے ساتھ سی پیک کی وجہ سے مل کے ایک بینک بھی تشکیل دے رہا تھا, جس میں ہم اپنی اکانومی, اپنی جو کرنسی ہے وہ ایکسچینج کر کے شیئر بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک بینک بھی بن رہا تھا آج سے کوئی 2-4 سال پہلے تک, لیکن اب وہ نہیں بن سکا. اور وہ بینک کیا تھا, وہ کچھ بڑے ممالک نے ایک بینک بنایا تھا, اینٹی امریکن ایک سسٹم بنا رہے تھے. اس کے ساتھ اگلی وہ بات کرتا ہے اسلامک اکنامک سسٹم ورسز انٹرسٹ بیس اکانومی. یہ بھی بہت بڑی ریزن بن سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی سی سی گلف کوآپریشن کونسل بنی تھی گلف کے ممالک کے لیے, اسی طرح لیگ آف نیشنز بھی بنی تھی. گلف کوآپریشن کونسل ایک بہت بڑا کام کرنے لگی تھی آج سے کوئی 10-12-15 سال پہلے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. ایون کہ اس سے 20 سال پہلے بھی ایک ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جو عرب ممالک ہیں ان کا ایک عرب بینک بن جائے, جس طرح ورلڈ بینک ہے نا, اس طرح ایک عرب کا الگ بن جائے, یا مسلم بینک بن جائے پوری دنیا کا مسلمانوں کا الگ سے. لیکن اب اس کے اوپر جو نیا کولڈ وار چل رہی ہے آج کل چائنا اور امریکہ کی اکانومیز کے بیچ میں, اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے. لیکن جہاں پہ جو میں نے پوائنٹ لکھا ہے اسلامک اکنامک سسٹم ورسز انٹرسٹ بیسڈ اکانومی, یہ بھی ایک کلیش بہت بڑا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے چل رہا ہے. اگلا پوائنٹ ہے یو ایس ورسز چائنا ٹریڈ وار. پچھلے سال کا بڑا ہاٹ ٹاپک رہا ہے 2019 کا یہ, ایون کہ 2020 کے مڈ تک کرونا وائرس جب فروری مارچ میں آ رہا تھا, تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ابھی جو یو ایس چائنا ٹریڈ وار تھی اس میں اب یو ایس جیت جائے گا, کیونکہ ووہان میں پھیل گیا اور چائنا اب اکانومی ختم, چائنا کی پروڈکٹ کوئی نہیں لے گا, وائرس پھیل سکتا ہے. چائنا نے ووہان کو کنٹرول کر لیا, پورا دنیا پھنس گئی, اور چائنا اب پوری دنیا کو وہی پروڈکٹس بنا کے دے رہا ہے جو پوری دنیا کو چاہیے. وینٹیلیٹرز بنا رہا ہے, ماسک بنا رہا ہے, کپڑے بنا رہا ہے, وہ پورے کا پورا کاسٹیوم بنا رہا ہے, میڈیکل اکوپمنٹ. چائنا کی اکانومی کووڈ کی وجہ سے اوپر چلی گئی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بڑی ٹریڈ وار میں اگر آپ ہواوے کو دیکھیں تو ٹرمپ نے اس کو بین کیا ہے, اور چائنا کی سب سے بڑا برانڈ ہے, چائنیز گورنمنٹ کا اسٹیٹ اونڈ برانڈ ہے یہ. اور مطلب اس کو وہ آئی فون کو کاؤنٹر کر چکا تھا, آئی فون کی ٹوٹل سیل کو. نمبر آف آئی فونز کو تو ویسے ہی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ آئی فون کا ایک تو پرائس بہت زیادہ اور لمیٹڈ یہ بنتے ہیں پوری دنیا میں. ہواوے تو بہت زیادہ اماؤنٹ میں بن رہا ہے, نمبرز میں بن رہا ہے, لیکن ہواوے کا ٹوٹل جو گروتھ تھی ایز پر 2019 وہ آئی فون کے سیلز زیادہ تھی. اس طرح چائنا کی اور بھی بہت سی پروڈکٹ امریکنز خود پریفر کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں. اور ابھی تو چائنا جو ہے آٹو موبیلز میں بہت آگے جا رہا ہے. تو یہ ایک ٹریڈ وار جو ہے یہ کہیں نہ کہیں اکنامک وار زونز بن رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جنگیں اب مین ٹو مین اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ اکنامک کمپرومائزز کروائے جاتے ہیں, اور آپ کا دشمن ملک آپ سے لڑ ہی نہیں سکتا, اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے اپنی اکانومی چلانے کے لیے, اپنا جی ڈی پی چلانے کے لیے,
اپنے ملک کے معاملات کو حل کرنے کے لیے وہ جنگ میں کہا, اور کتنے عرصے تک جنگ کر سکتا ہے, 10 دن, 15 دن, 20 دن. کہ جس کی اکانومی زیادہ ہوگی وہ جنگ برداشت بھی کرے گا اور اس کو سسٹین بھی کر سکتا ہے. پاکستان ورسز انڈیا اکنامک کانفلکٹ آن سی پیک, یہ تو بہت بڑی بات ہے. اسی وجہ سے آپ کو آج چائنا لداخ میں نظر آ رہا ہے, کیونکہ انڈیا نے شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کے 2018 کے سمٹ میں بھی جا کے یہ کہا تھا کہ کشمیر جو ہے یہ انڈیا کی ٹیریٹری ہے یا ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, تو جو سی پیک کا روٹ وہاں سے جا رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ انٹرنیشنل فورم میں امریکہ نے بڑا بیک کیا تھا انڈیا کو اس پوائنٹ کے اوپر. تو اگر آپ دیکھیں تو پھر چائنا نے 2 سالوں کے اندر اندر اس کو پھر پہلے تو کنزیوم کیا, اب ریئیکٹ کر دیا, کہ چائنا کے لیے تو سی پیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو وہ جو اکنامک کانفلکٹ ہے, ایون کہ مور دین 100 بلین US ڈالر سے بھی زیادہ کی چائنا جو ہے ٹریڈ کرتا ہے انڈیا میں, یا انڈیا میں چائنا کی پروڈکٹ بیچی جاتی ہیں. ابھی بھی جو چائنا کی جو ٹاپ کی 15-16 اپلیکیشنز ہیں وہ انڈیا میں بین کر دی گئی ہیں. تو یہ اس طرح کا ذرا سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ اکنامک وار زونز کی اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. US wants strong hold in Asia Pacific. میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا, میرا ایک لیکچر پڑھا بھی ہے یوٹیوب پہ ایشیا پیسیفک ریجن کے نام سے, کہ اوباما اپنے آخری دور کے آخری سالوں میں جب آسٹریلیا ایک وزٹ پہ گیا تو اس نے پیوٹ پالیسی دی تھی. اور وہ پیوٹ پالیسی کیا تھی کہ اس میں اس نے سٹیٹمنٹ یہ جاری کی تھی, ڈائریکٹلی کہا تھا میڈیا میں آ کے کہ ہم پچھلے 20 سال وار آن ٹیرر میں پھنسے رہے اور ہم ایسٹ ایشیا میں کچھ کر نہیں سکے, کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے. یہاں پہ آسیان آرگنائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے اور یہ ایشیا پیسیفک ریجن بڑا پروڈکٹیو ہے, تو امریکہ چاہتا ہے یہاں اچھے ریلیشن بنانا. تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایشیا پیسیفک ریجن میں جہاں پر آسیان کنٹریز میں چائنا ایک آبزرور کے طور پہ آسیان کی جو انٹرنیشنل سمٹس ہے اس کو دیکھتا ہے, اور وہاں پر ایک آبزرور کے طور پہ ایک سیٹ ہے چائنا کے پاس, وہاں پہ US انٹروین کر رہا ہے. تو یہ بھی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے سلسلے ہیں. US اینڈ ایران پولیٹیکل اکنامک کانفلکٹ سب کے سامنے, اس پہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں, یہ ٹریگر کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی وار کو. US ٹرائنگ ٹو ریسٹرکٹ چائنا فرام EU, یورپی یونین, بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپی یونین سے ریسٹرکٹ کرنا مطلب اس یہاں پر فریز کا نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کو ون بیلٹ ون روڈ کے انیشیٹو کے اوپر جو ایک پورا جالا بنا رہا ہے, ایک نیٹ بنانے لگا چائنا پوری دنیا کو 5 بڑے اکنامک کوریڈورز ون بیلٹ ون روڈ کے اندر جو ہے, اس میں ایک یورپ کو ڈائریکٹلی لنک کرے گا, اور اس لنکنگ کی وجہ سے جو مارکیٹ ہے یورپ کی وہ ڈائریکٹلی کنٹرول کیا کرے گا چائنا. یہ بڑا ایک آپ سمجھ لیں ولنریبل پوائنٹ ہے, کمزور پوائنٹ ہے امریکہ کا یورپ اس وقت. آسیان کانفلکٹ آپ کو نظر آتا ہے, GCC کانفلکٹ آپ کو نظر آتا ہے, نافٹا کانفلکٹ, نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ کا, SCO شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن, عرب لیگ ہے, ٹرکی ورسز اسرائیل کانفلکٹ. یہ تو اب بالکل سامنے بھی آ گیا, کیونکہ ٹرکی نے ابھی پچھلے دنوں ایک ہفتہ پہلے ہی اپنا ایک ایسا ایئر ڈیفنس بنایا ہے جس کو موبائل ایئر ڈیفنس یا ریموٹ ایئر ڈیفنس کہتے ہیں, کہ ان کے کچھ آرمرز یا ٹینکس ہیں جن کے اوپر وہ پورے کا پورا سسٹم نصب ہے, اور وہ سرویلنس بھی کرے گا, اور وہاں سے راکٹ فائر ہو کے آپ ڈائریکٹلی ریئیکٹ کریں گے, رادر دین آپ اپنے کسی ایروپلین کو یا کسی فائٹر طیارے کو اڑائیں اور وہ کسی آنے والے حملے کو ایکسس کرے یا اس کو ریئیکٹ کرے. تو یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں یورپ میں آ رہی ہیں. گلف وار کانفلکٹ ہیں, افریقن USA کانفلکٹ ہیں, ایجنڈا 21 بائی USA. ایجنڈا 21 میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, میری اس کے اوپر ویڈیوز بھی ہیں. تھرڈ ورلڈ وار سے ریلیٹڈ میں نے نومبر 2019 میں ویڈیو 23 نومبر کو ریکارڈ کروائی تھی, ڈینجرس ایئر 2020 کے نام سے اس کی سیریز میں یہ ویڈیو ہیں. ایجنڈا 25 ڈی پاپولیشن ایجنڈا کیا ہے, دنیا کی اکانومی کو کیسے کنٹرول کیا جائے, جینیٹک ماڈیفائڈ کراپس کیا ہیں جس کو GMC کہتے ہیں, یعنی جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کراپس کہتے ہیں کس کو ہیں, آرٹیفیشل ویدرنگ کا کانسیپٹ کیا ہے, ایک کانسیپٹ ہمارے پاس ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہارپ کے نام سے, ہائیلی ایکٹیو رورل ریڈیشن ٹیکنالوجی پروجیکٹ جو ہے جو امریکہ نے الاسکا میں لگایا, اس کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو اویلیبل ہے.
کہ ہارپ سے کیسے دنیا میں زلزلے لائے گئے, چائنا میں جو زلزلے آئے, پاکستان میں آئے, ایران میں آئے, فوکوشیما جو پلانٹ ری ایکٹر جاپان کا 2011 میں پھٹا وہ بھی آرٹیفیشل تھا, پھر سونامیز جو دنیا میں آتے ہیں یہ بھی آرٹیفیشلی آ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کانفلکٹ کی طرف جائیں گے. ابھی آپ دیکھ لیں سیرین اور یوکرین کانفلکٹ, اس طرح کی چیزیں. تو یہ کانسیپچولائز ہم کرتے ہیں اس میں یہ پوائنٹ کہ کیسے اکنامک وار زونز جو بن رہے ہیں وہ ملٹری وار زونز میں کنورٹ ہو سکتے ہیں, اور یہ جو اکانومی کی جنگ ہے یہ ہمیں تھرڈ ورلڈ وار کی طرف لے کے جا سکتی ہے. ایز پر آر ٹاپک, ہائی ٹیک ملٹری کیا ہے؟ اب مجھے ایک سوال کا جواب اگر آپ خود سوچیں تو دیں. وہ سوال یہ ہے کہ دنیا تو کوآپریشن کی طرف جا رہی ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے, انٹر ڈیپینڈنس ہے, اور جب انٹر ڈیپینڈنس ہوتی ہے ایک ملک دوسرے ملک میں ایک حصہ دنیا کا دوسرے حصے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, تو پھر تو کسی ایک کا نقصان سب کا نقصان ہوتا ہے. تو پھر یہ ہر قسم کی جو انڈر ڈیولپڈ, ڈیولپنگ اور ڈیولپڈ, یہ تین لیئرز پہ جو دنیا کی قومیں ہیں, نیشن سٹیٹس ہیں, یہ ہائی ٹیک ملٹریز کیوں بنا رہی ہیں؟ ان کو کس سے لڑنا ہے؟ تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں, بلکہ روبوٹکس کی جو بینیفٹس ہیں وہ ہم کسی اور جگہ پہ اکانومی میں, ایجوکیشن میں, بزنس میں, کمیونیکیشن میں لیں, ریسرچ میں لیں, رادر دین روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہم فائدہ کسی ملک سے جنگ جیتنے میں لے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پریپریشن کہیں نہ کہیں اس طرف جا رہی ہے. جس طرح آر ایم میں ریولوشن ان ملٹری افیئر, اس سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھی وہ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ جنریشن وارفیئر تھی, پھر فورتھ جنریشن آئی, اور اب ففتھ جنریشن وارفیئر ہے. پروپوگنڈا کی وارفیئر ہوتی ہے, جھوٹا ثابت کیا جاتا ہے, کوئی جھوٹے کو سچا ثابت کرتا ہے, ڈر پیدا کیا جاتا ہے. کووڈ-19 آپ کے سامنے بہت بڑی ایک کھلی اگزامپل ہے کہ کس طرح پوری دنیا کو ڈرایا گیا اور پوری دنیا کو ایک ٹراما سے گزارا جا رہا ہے. اور یہ ایکسپیریمنٹ ہے. ابھی تو 2020 میں ایک اور بڑی بیماری آنے والی ہے, انشاءاللہ میں ریسرچ اس پہ کر رہا ہوں اور اس پہ بھی ویڈیو میری آئے گی. تو یہ ریولوشنر ان ملٹری افیئر ہے. آٹومیٹک میزائل اینڈ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے. ابھی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی کیا ضرورت ہے؟ اب ملکوں کو کیوں ضرورت ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اسامہ بن لادن کا ایشو ہوا تھا تو 2-3 ہیلی کاپٹر, کوبرا ہیلی کاپٹر اڑ کے آئے تھے افغانستان سے. انہوں نے پاکستان کے 2-3 ڈفرنٹ ایریاز پہ سٹے بھی کیا تھا, پھر پہاڑوں سے ہوتے ہوئے ایبٹ آباد, بلال ٹاؤن کی طرف آئے اور آپریشن کر کے واپس چلے گئے. تو ہمارے رڈار کدھر تھے؟ ہمارا سرویلنس سسٹم کدھر تھا؟ کہا جاتا ہے کہ ان کوبرا ہیلی کاپٹرز میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی لگی ہوئی تھی, یعنی ہر چیز کو جیم کر دیتے تھے, وہ نظر ہی نہیں آ سکتے. تو یہ کیا سسٹم ہے؟ دنیا اس طرف کیوں جا رہی ہے؟ اینٹی میزائل ڈیفنس شیلڈز جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ کیوں بنائی جا رہی ہے؟ یہ ٹیکنالوجی کیوں ہے؟ یعنی ایک ملک آپ پہ میزائل سے حملہ کرے تو آپ اس میزائل سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ رشینز سے انڈیا نے یہ فیسلٹی مانگی ہے, اور دکھ کی بات انڈینز کے لیے یہ ہے کہ جب انہوں نے 70% سے زیادہ پیمنٹ رشینز کو کر دی تو بعد میں ان کو پتا چلا کہ جو اینٹی ڈیفنس شیلڈ رشیا انڈیا کو پرووائڈ کر رہا ہے اس کی جو ٹیکنالوجی ہے, جو اس کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور باقی ٹیمز ہیں وہ چائنا سے ہیں, اور چائنا اس میں انوالو ہے. تو پھر کیا چائنیز میزائلز کو روک پائیں گے انڈینز؟ چائنیز کی ٹیکنالوجی جو وہ رشیا سے خرید رہے ہیں, ڈرون ٹیکنالوجی ہے. آپ دیکھتے ہیں 1961-62 میں کیوبن میزل کرائسس ہوا تھا, ایک U2 فلائی کیا تھا پاکستان سے, پشاور سے, اور اس نے جا کے ماسکو کی اور سوویت یونین کے ڈفرینٹ ایریاز کی تصویریں لی تھی. وہ بیسیکلی جو U2 پلین تھا وہ ایک وداؤٹ پائلٹ لیس جس کو کہتے ہیں وداؤٹ پائلٹ ایک پلین تھا جو جا کے تصویریں کھینچتا تھا. یہ بیسیکلی گرینڈ فادر تھا ڈرون کا. ڈرون میں تو اب میزائل بھی فٹ ہوتا ہے, اور وہ ایک دوسری جگہ سے ریموٹ ایریا سے وہ میزائل آپریٹ ہوتے ہیں, اور کوئی بھی آپریٹر آپریٹ کر کے اس کو سیٹلائٹ کے تھرو ٹارگٹ پہ مار دیتا ہے. لیکن تب U2 ایک ٹیکنالوجی اس دور کی تھی, وہ اتنی ایڈوانس نہیں تھی, وہ تصویریں کھینچتے تھے. تو وہ جب امریکنز کی یہ بات, جو کہ امریکنز نے پاکستانیوں کے ساتھ مل کے یہ کی, رشینز کو پتا چلی, تو رشین نے کیا کیا, امریکہ کے جو ساؤتھ ٹپ کے ساتھ ایک ملک ہے کیوبا, وہ ایک کمیونسٹ ملک تھا, وہ پرو سوویت تھا, وہاں پر میزائل فٹ کر دیے تھے, اور انہوں نے کہا تھا وہ امریکہ کو ہٹ کریں گے اگر امریکہ پاکستان کے تھرو ہمیں سرویلنس کرتا ہے یا جاسوسی کرتا ہے. تو بڑا کرائسس بن گیا تھا. تو اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی ڈرون کے صورت میں ہے. آپ تو بچوں کے کھلونے کے طور پہ بھی ڈرون استعمال ہوتا ہے, جو مووی
ریکارڈ کرتے ہیں وہ بھی اب ڈرون ساتھ لیے پھرتے ہیں. میڈیا والوں کے پاس یہ دھرنے اور ڈفرینٹ قسم کی کینواسنگ اور یہ جو الیکشن کمپینز ہیں اس میں ڈرونز آپ کو نظر آتے ہیں. تو آپ کا جو شو بز ہے وہاں بڑا استعمال ہو رہا ہے. لیکن یہ ڈرون ٹیکنالوجی جس میں ویپنز کو کیری کرنے والے یہ ڈرونز بنائے جاتے ہیں اور اس میں سے ایک کا نام پریڈیٹر ہے. تو وہ پھر 2 میزائل ساتھ لے کے جاتا ہے اور وہ میزائل کرتا ہے. روبوٹکس ان ریئل ٹائم وارز ایز ہیومن اسکواڈز. آج کل کے اگر آپ روبوٹ دیکھیں تو اتنے ایڈوانس ہیں کہ وہ ریئل ٹائم ہیومن اسکواڈز یعنی انسانوں کی طرح لڑتے ہیں. آٹومیٹڈ مشین ہے ان کے اوپر, ان کے کمپیوٹرز ہیں جس کے اوپر ایک ٹرانسفارمیشن کے نام سے, ٹرانسفارمرز کے نام سے ایک مووی بھی 2-3 اس کے سیکولز بھی آ چکے ہیں اگر آپ وہ دیکھیں تو بالکل ویسی ٹیکنالوجی ہے. چائنا اور امریکہ دونوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے. ہائبرڈ وار کمبینیشن آف ملٹیپل وارز. ہائبرڈ کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا. تو ایک سے زیادہ طریقوں سے جنگیں لڑی جائیں یعنی سائیکولوجیکل وارفیئر کیا جائے, سوشل انجینئرنگ کی جائے, سوسائٹی کو پک اینڈ چوز کر کے کنفیوز کیا جائے, خبروں کو سپن کیا جائے, جھوٹ کو سچ, سچ کو جھوٹ میڈیا میں دکھایا جائے, لوگوں کو ڈرایا جائے, جس کی بہت سی ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. ہائپر سونک میزائل سسٹم ہے, ایڈوانس سسٹم آف تھریٹ وارننگز ہیں. اس کے علاوہ ہارپ ٹیکنالوجی یو ایس اے الاسکا میں آپ کو بتا چکا ہوں ہائی ایکٹیو اورورل ریڈیشنز پروجیکٹ ہے اور اس میں ریڈیشنز نیچے سے اوپر پھینک بھیجی جاتی ہے اور جو لاسٹ لیئر ہے جس کو آئنوسفیئر کہتے ہیں, لاسٹ لیئر آف ایٹماسفیئر, اس کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے. جب وہ ڈسٹرب ہوتی ہے تو ریڈیو ویوز نیچے آتی نہیں ہیں, تو جس سے سیٹلائٹ جو کمیونیکیشن کر رہی ہوتی ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ٹیلی فونز ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ڈسٹرپٹ ہو سکتی ہیں, یعنی کمیونیکیشن کا سسٹم دنیا کا ختم ہو سکتا ہے. اسی طرح ہارپ ٹیکنالوجی سے زلزلے اور سونامیز برپا کیے جاتے ہیں. اس کے اوپر میری ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں. ایریا 21 ان یو ایس اے, یہ ایک پروہیبٹڈ ایریا ہے. یہاں پر دنیا یو ایس اے کے سارے جو ہیں نا اچھے یا برے قسم کے ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر دنیا میں جو بڑی آفتیں نافذ کی جاتی ہیں بائی یو ایس اے وہ ان کے پہلے ایکسپیریمنٹ یہاں پہ ہی ہوتے ہیں. نارتھ کورین ٹریٹڈ جاپان ود سپر لارج ملٹیپل راکٹ لانچر, تو تھریٹنڈ اس کو ذرا میں ٹھیک کر لوں. چلیں بعد میں ٹائم ضائع ہوگا. اسٹریٹجک لوکیشن فار ایئر بیسز ٹو تھریٹنڈ لیں جی. اسٹریٹجک لوکیشن فار ایئر بیس ٹو تھریٹنڈ ادر اسٹیٹس. obviously بات ہے پاکستان کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجک لوکیشن ہے. پاکستان از ایٹ دا کراس روڈز آف پرشین گلف. اس کے ساتھ ساتھ ہم رشیا کو گرم پانی ہاٹ واٹر کی طرف لا کے جوائن کر سکتے ہیں. ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ نارتھ میں اور نارتھ ویسٹ میں کنیکٹڈ ہیں. افغانستان ایران کے ساتھ ہیں, ادھر سے ایسٹ میں انڈیا اور نارتھ ایسٹ میں چائنا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. سامنے ہمارا اسٹریٹ آف ہارمز ہے, تو اس کو اسٹریٹجک لوکیشن ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بیسٹ لوکیشن کہا جاتا ہے. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اگلا تھا ہمارا انفارمیشن وارفیئر کیا ہے یا ہائبرڈ وار کیا ہے. تو انفارمیشن وارفیئر یا ہائبرڈ وارفیئر اس کو بھی کانسیپچولائز کر لیتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو انفارمیشن وارفیئر میں ہوتا ہی ہے کہ اتنی انفارمیشن دے دی جائے کہ پہلے تو آپ کنفیوز ہو جائیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ یہ انفارمیشن جس چیز سے متعلق ہے کس حد تک یہ ایکوریٹ ہے, اس کی ایکوریسی جج نہ ہو سکے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ڈس انفارمیشن کو اتنا پھیلا دیا جائے, غلط باتوں کو, غلط کانسیپٹس کو اتنا پھیلا دیا جائے, غلط افواہوں کو اتنا پھیلا دیا جائے کہ جو ٹھیک چیز ہے وہ بھی کنفیوز یا غلط لگے.
جس میں فیک نیوز آج کل کی دنیا کا ایک بہت بڑا پروپوگنڈے کا سٹائل ہے کہ فیک نیوز سے ٹریگر کرتے ہیں ریئیکشن آف دا کمیونٹی اور دا سوسائٹی کہ لوگ کس حد تک اس کو کرتے ہیں. جس طرح کووڈ-19 میں ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت سی فلم اور ٹی وی اور پولیٹیکل جو پرسنالٹیز ہیں ان کے بارے میں پوسٹس ہمیں ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے جو واٹس ایپ اور ایمو اور باقی ذرائع ہیں اس پہ ملی, لیکن ان ریئل ٹرم جب ان کی فیملی نے بتایا تو ان کو کوئی ایسا کرونا کا ایشو نہیں ہے یا وہ کوئی سیریس کنڈیشن میں نہیں ہے. اسی طرح کون سا ملک تباہ ہو رہا ہے, کس کی اکانومی ختم ہو گئی, کہاں پہ اکانومی کریش کر گئی, کہاں پر مطلب حالات خراب ہونے والے ہیں, اگلے 15 دن میں یہ ہو جائے گا. اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی. اب اگر آپ کولیکٹیولی دیکھیں تو ہیڈنگ نمبر 3 میں ہم نے کہا تھا ہاؤ کوڈ دا ایگزسٹنگ پولیٹیکل اکنامک فیکٹر لیڈ اس ٹورڈ تھرڈ ورلڈ وار. تو جب یہ سارے کے سارے مین تھیم کو کانسیپچولائز ہم نے کر لیا ہے تو اب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں تھرڈ ورلڈ وار کی طرف کس طرح لے کے جاتے ہیں, جو کہ میں آپ سے پہلی بات کر چکا ہوں. ڈویژن آف میجر اسٹیک ہولڈرز آف دا ورلڈ آن دا ایشو لائک سیریا, یمن, میانمار, افغانستان, کشمیر اینڈ پیلسٹائن. اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف سیریا کے اندر بشر الاسد کے خلاف امریکہ لڑ رہا ہے. بشر الاسد کون ہے؟ سیریا کا پریزیڈنٹ اور سیریا کا ایک لیجیٹیمیٹ اتھارٹی. اس کے خلاف جو باغیوں نے ایک ریبل کیا ہے, اس ریبل کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور سی آئی اے. وہاں پر داعش بنائی جا رہی ہے, وہاں پر آئی ایس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, ایون وہاں القاعدہ اور طالبان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. بشر الاسد کے خلاف لڑو, ان کو ویپن دیے جا رہے ہیں, اور دے کون رہا ہے؟ امریکہ, جو افغانستان میں اسی القاعدہ اور طالبان کے خلاف ہے, اسی داعش کے خلاف ہے مڈل ایسٹ میں, اور وہاں پر بشر الاسد کے خلاف اسی داعش کو سپورٹ کر رہا ہے. تو کانفلکٹ آ گیا نا. تو اس طرح آپ میانمار میں دیکھ لیجئے, جس کو روہنگیا مسلمان وہاں پر ہیں, ان کے حق میں کوئی بات نہیں کی جا رہی. افغانستان, کشمیر اور پیلسٹائن میں آپ کو اوپنلی ڈویژن کی اوپینین نظر آئے گی. تو یاد رکھیے گا یہ جو ریجنز ہیں یہ ٹریگر پوائنٹ ہیں. ان ریجنز میں کبھی بھی جنگ ٹریگر ہو سکتی ہے کسی بھی وجہ سے, اگر کوئی ایک پارٹی جو اپنا سٹانس ہے وہ ریئیکٹ کر جائے اس سٹانس کے اوپر. جس طرح میانمار کے ایشو کے اوپر اردوغان نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ایشو زیادہ آگے چلتا ہے تو ہم جو ہے اپنا ایئر ڈیفنس جو ہے اس کے تھرو بمبارمنٹ کر سکتے ہیں میانمار کے اوپر, اگر وہاں مسلمانوں کے ساتھ ایسا چلتا رہا. کشمیر آپ کو پتا ہے ایک بڑی ہاٹ لائن ہے پاکستان انڈیا کی. 3 بڑی جنگیں کشمیر کے پوائنٹ کے اوپر ہوئی ہیں, جس میں 1948 ہے, 1965 ہے اور 1999 ہے. یہ 3 بڑی جنگیں کشمیر کے پوائنٹ پہ 1971 ایک ادر ایشو ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ اسی طرح پیلسٹائن ایشو کے اوپر عرب اسرائیل وار پہلے ہو چکی ہے, اور ابھی جب وہ ویسٹ بینک کو بھی اسی مہینے انفارچونیٹلی نتن یاہو نے کہہ دیا کہ وہ اسرائیل کا حصہ بنا دیں گے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو سپورٹ کر دیا, تو ریئیکشن مسلم ورلڈ میں آئے گا اس کے خلاف. تو اسلاموفوبیا سے ریلیٹڈ جس طرح آپ دیکھتے ہیں, the way of اسلاموفوبیا in ویسٹرن یورپ, اس کی وجہ سے بھی ڈیوائیڈ ہوا پڑا ہے. تو ریئیکشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یورپین نیشن کوئی ایسا قانون بنا دیتی ہیں, جس طرح خواتین کے حجاب کے اوپر انہوں نے قانون سازی کی ہوئی تھی, اسی طرح مسلمانوں کی مردوں کی داڑھی کے اوپر وے آف لائف یا جس طرح اپنی ڈریسنگ کو کیری کرتے ہیں, یہ بھی سویلائزیشن ٹرینڈ ہے, اس کا ایک حصہ ہے. ماسک کو بند کر دیا جائے. اس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا پاکستان میں ایک ایشو چل رہا ہے مندر کی تعمیر پہ, جو کہ انتہائی اللیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے. اسلام کسی بھی مندر, کسی بھی کلیسے کو گرانے کا حکم نہیں دیتا. جو بنا ہوا ہے اسلامی ریاست میں ٹھیک ہے, ضمی ہے, اس کا ایک جزیہ دینا پڑے گا نان مسلم سٹیزن آف اسلامک اسٹیٹ, وہ چلے اپنی عبادت گاہیں. لیکن نئی عبادت گاہ اسلام کے ریاست میں اس لیے نہیں بن سکتی کیونکہ اگر آپ کانسیپٹ دیکھیں فتح مکہ کا, تو اس میں جس جگہ کو فتح کیا گیا تھا اس میں خانہ کعبہ کو کلین کیا گیا تھا ان چیزوں سے. بت شکن ہوتے ہیں مسلمان, بت ڈیولپ نہیں کرتے, بناتے نہیں ہیں, بلکہ اسلام کے ایمبٹ کے نیچے مندر کا بننا کسی ریلیجیس آزادی یا مائنورٹی کا حق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نفی ہے. تو وہ مسلمان اللہ کی وحدانیت کی نفی تو کر ہی نہیں سکتا. جب اللہ کہتا ہے کہ مجھے عبادت کرو, اور اسلام ہی بہترین دین ہے اللہ کے نزدیک,
کسی اور دین کو آپ اپنے پیسے سے یعنی اسٹیٹ کے پیسے سے پروموٹ نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ اپنی جگہ لیتے ہیں اور اس پہ خود پیسے لگاتے ہیں, اس کی بھی کوئی ایسی ریزن سامنے آتی ہے, تو پھر اتنی پاپولیشن ہوگی ہے, اتنے لوگ ہیں, ان کو اس ایریے میں ریکوائرڈ ہے, اس کی پوری فیزیبلٹی بنتی ہے. ایسے نہیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے. تو آپ نے دیکھا پھر وہ کلیشز تو آ جاتے ہیں. ایکسیسو ریجنلائزیشن آف دا ورلڈ, بلاک پالیٹکس. اب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دنیا میں بہت زیادہ بلاک پالیٹکس ہو چکی ہے, بلاکس بن چکے ہیں. تو جب ایکسیسو ریجنلائزیشن ہوتی ہے تو ایک ریجن دوسرا ریجن کے اینٹائر ہو جاتا ہے, ایسٹ ویسٹ کے بلاکس بن جاتے ہیں, امریکہ چائنا کے بلاکس بن جائیں گے, اور ان بلاکس میں نیچے چھوٹے ملک اپنے اپنے حصے کے اکارڈنگلی اپنی اپنی دانست یا اپنی اپنی اکنامک اور اسٹریٹجک یا ملٹری یا باقی ادر جیوگرافیکل ریکوائرمنٹ یا نیڈز کے اکارڈنگلی کسی نہ کسی بلاک کو جوائن کریں گے. تو ریزلٹنٹلی کیا ہوگا, جب وہ بلاک کے سینئر ممبر آپس میں لڑیں گے تو چھوٹے جونیئر ممبرز کو بھی اس لڑائی میں کودنا پڑے گا. کانفلکٹ آف آئیڈینٹی اینڈ پولیٹیکل سسٹم, obvious سی بات ہے اس وقت ویسٹ ڈیموکریسی کو بیسٹ پولیٹیکل سسٹم کہتی ہے, کیپٹلزم کو بیسٹ اکنامک سسٹم کہتی ہے, اور ہیومن رائٹس, لبرٹی, فریڈم آف ایکسپریشن اور اس طرح کی اور بہت سی چیزوں کو آئیڈینٹی آف ماڈرنائزیشن کہتے ہیں. اس کے دوسری طرف آپ کو سوویت یونین نظر آتا ہے, کمیونسٹ ہے, اور پیوٹن کے دور کے بعد آنے کے بعد تو دوبارہ ریکمیونائزیشن ہونا شروع ہو گئی ہے, دوبارہ کمیونزم کی طرف جا رہا ہے. 1990 میں جو کہ ایک آزاد سوویت رشیا بن چکا تھا جہاں پر پریس ٹرائکا اور گلاس نوسٹ ہو چکا تھا, اب وہ دوبارہ کمیونزم کی طرف جا رہا ہے. چائنا سنگل سوشلسٹ پارٹی ہے, چائنا کے اندر ایک سنگل پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے, اسی کو ووٹ دینا پڑتا ہے, اور چائنا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے لبرل اکانومی ہے لیکن کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے, سوشلزم چل رہا ہے وہاں پر. تو یہ بھی ایک چیز ہے. انڈیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو ہندتوا اورینٹیڈ ایکسٹریمزم, ایکسٹریم رائٹسٹ پالیٹکس ہو رہی ہے. سیکورٹی آف نیچرل ریسورسز اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن, آپ اسکیرسٹی آف نیچرل ریسورسز, جب پاپولیشن ایکسپلوژ ہوتی ہے, پاپولیشن بڑھ جاتی ہے, پھٹ پڑتی ہے, بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور ریسورسز کم ہوتے ہیں, تو تاریخ میں بھی ریسورسز کی جو آپس میں اکامولیشن ہے یا اکٹھا کرنا ہے اس کے اوپر بہت سی جنگیں ہو چکی ہیں. تو یہ بھی ایک ریزن ہے. ورلڈ لیڈرز آر پروموٹنگ نیشنلزم رادر دین گلوبلائزیشن. اس کی آپ کو مثال سینکڑوں قسم کے ایڈریسز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, خطابات اٹھا کے دیکھ لیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, آپ کو مل جائے گی کہ وہ نیشنلزم کو پروموٹ کر رہا ہے, امریکن نیشنلزم کو, گریٹر امریکن نیشنلزم کو. اور جب کووڈ کی بھی بات آئی, کووڈ-19 کی بھی بات آئی, تو ہر طرح سے اس نے اس کو چائنیز وائرس کا, چائنیز اپنے طریقے سے اپنا نیشنلزم پروموٹ کر رہے ہیں, ہم پاکستانی اپنا کر رہے ہیں, عرب والے اپنا, وہ عجم کچھ سمجھتے نہیں. انڈیا میں ہندتوا چل رہا ہے. تو یہ اب آپ دیکھ لیں, ٹریڈ بیریئر یو ایس چائنا ایک دوسرے کے لیے بڑے ٹریڈ بیریئر بنا رہے ہیں, اور پھر ایک دوسرے کے سب آرڈینیٹ کنٹریز کے لیے بھی بنا رہے ہیں. رکلنگ آف یو ایس اسٹرانگ ہولڈ آن ورلڈ اکانومی, اور یہ آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے. فیلئر آف یو این او اینڈ ادر پرنسپل آرگنائزیشن آف یو این او ٹو سیٹل ڈسپیوٹس امنگ نیوکلیئر پاورز. اب آپ دیکھ لیں پاکستان انڈیا کے درمیان یو این او سیٹل نہیں کر سکا, حالانکہ یو این او کی ریزولوشن ہے, سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے, جس کے تحت کشمیر کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بتایا گیا تھا. اسی طرح سے ورلڈ بینک کی گارنٹی ہے اس کے اوپر, لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا. تو نیوکلیئر کنٹریز یا نیوکلیئر پاورز کو ڈپلومیٹیکلی, جس کو پیسیفک سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کہتے ہیں, اس کے لیے یو این او بالکل فیل ہو چکا ہے. تو اگر یو این او فیل ہے تو ہم تیسری جنگ کی طرف ہی جا رہے ہیں. ایمرجنس آف نیو ملٹریز اینڈ گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز, تو آپ کے سامنے 9/11 سے پہلے 2001 سے پہلے اتنی زیادہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں تھی. اب تو ریجنل لیول پہ اور گلوبل لیول پہ ہیں, داعش آتی ہے, ISIS آتی ہے, ڈفرنٹ قسم کی اور آرگنائزیشنز آ گئی ہیں, القاعدہ کی ڈفرنٹ آف شوٹس بن چکی ہیں, پھر ملٹیپل قسم کے ان کے ایجنڈاز ہیں. فیلئر آف ایکڈیمیا, ریلیجن, ریلیجیس کلرجی, انٹرنیشنل civilized economy, community to bring human being out of the darkness of evilness. ہماری انفارچونیٹلی ایکڈیمیا بھی, ریلیجیس کلرجی بھی, اور انٹرنیشنل civilized economy یا کمیونٹی, سوری, جو پوری دنیا کی civilized کمیونٹی ہے, امریکہ ہے, UK ہے, فرانس ہے, جرمن, بڑے بڑے ممالک ہیں, جو چائنا ہے جو اپنے آپ کو رشیا ہے جو سمجھتے ہیں بڑے ہم civilized کمیونٹیز ہیں, انہوں نے بھی انسان کو اس ڈارکنیس سے نہیں نکال سکا. اور وہ ڈارکنیس کیا ہے, وہ ایولنس ہے, کہ انسان ایول ایٹیٹیوڈ کے تحت
कभी ना कभी अपने मफाद को, सेल्फिश एटीट्यूड को पूरा करे। और जब इस सेल्फिशनेस में अमेरिका खुद इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, रशिया इन्वॉल्व है, फ्रांस इन्वॉल्व है, यूके इन्वॉल्व है, तो आप खुद अंदाजा लगा लें ब्रेक्जिट का मतलब क्या है। ब्रेक्जिट का मतलब है कि यूके अब अपनी अलग आइडेंटिटी करेगा। यूके की जॉब्स जो है वो सारे यूरोपियंस ले जाते थे। यूके की मार्केट बहुत स्क्वीज हो चुकी थी, तो यूके अपने आप को दोबारा खड़ा करना चाह रहा है, इसलिए वो यूरोप से एग्जिट कर जाता है। हाई एक्सपेक्टेंसी ऑफ न्यूक्लियर डाइवर्स मिसाइल डेवास्टेशन भी कह सकते हैं। ये ऐसे मिसाइल सिस्टम है जो कभी भी किसी भी जगह पे फट सकते हैं, और मुल्कों के दरमियान अगर कोई छोटी सी जंग भी ट्रिगर होगी तो बड़े मत। बायोवेयर वॉरफेयर, अभी हम बायो वॉरफेयर का हिस्सा हैं, जिसमें आप कोविड-19 को भी डाल लें, और कोविड-19 आप देख लें क्या है, इसको हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी कह सकते हैं। ये भी चल रहा है इस वक्त। सोशल क्राइसिस ड्यू टू कल्चर, ट्रेडिशन, एथनिक, लिंगुअल, अरब डिस्ट्रक्शन, अभी तो आपको अरब डिस्ट्रक्शन और भी नजर आएगी। न्यू मिलिट्री जोन्स और स्ट्रेटेजिक एरियाज। ये तो था आज का एक ओवरऑल, एक तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन मेन की हो गई, और एक हमने वेरिएबल डिस्कस कर लिया। अभी मैं अपनी आउटलाइन की तरफ आप लोगों को वापस लेके जाता हूं, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो के हमने कितना हिस्सा कर लिया और क्या। ये देखें जी, हमने इसकी रफ आउटलाइन जो बनाई थी उसकी अकॉर्डिंगली इंट्रोडक्शन था, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द टर्म्स, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इकोनॉमिक वॉर्स, हाईटेक टेक्नोलॉजी, हाईटेक मिलिट्री। बल्कि मिलिट्रीज, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो इसको हमने कॉन्सेप्चुलाइज भी कर लिया। हाउ कुड एग्जिस्टिंग पॉलिटिको इकोनॉमिक फैक्टर्स लीड अस टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये भी हमने डिस्कस भी कर लिए। इसके बाद हमारे जो पॉइंट्स रह जाते हैं, हाउ द वर्ल्ड कुड सेव एग्जिस्टिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम द मैनेस ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये हमारा एक फाइनल है, रिकमेंडेशन है। इंशाल्लाह इसको डिटेल में हम कल डिस्कस करेंगे। द मेजर फिलोसफी बिहाइंड दिस टॉपिक या दीज काइंड ऑफ टॉपिक इज कि आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में, जिसको ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी कह रहे हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है, और ये जो कुछ हमारे इर्द गिर्द चल रहा है और दुनिया पे चल रहा है, जब हम इसको एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि यस वी माइट लीड टू थर्ड वर्ल्ड वॉर। आज के लिए इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। नासिर, अच्छा, बाहर चला जा।